अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयास अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, पिछले 6 माह से सियासी सफ़ों में जो हंगामा बपा है उसने मुल्की मसाइल की शिद्दत और गैर यकीनी को मज़ीद बढ़ा दिया है। रुपया बदस्तूर गैर मुस्तहकम है, मुआशी मसाइल अपनी जगह और महंगाई अपनी इंतहाओं को पहुँच चुकी है। इस पर काबू पाने में हुकूमत अब तक नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी गिले शिकवे जारी रखे हुए हैं। MQM राजी नहीं और अख्तर मेंगल साहब भी आज खुश नजर नहीं आए। मईशत, सियासी इस्तराब, रूठे इत्तेहादी और फिर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, उस पर हुकूमत की ये ज़िद कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इंतखाबात 11 माह बाद होंगे, क्या इससे बहरान टल जाएगा? यही सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। अया साहब, हुकूमत का डट जाना कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? एक तो आपने कहा कि हंगामा बपा है। कौन सा हंगामा बपा है? आप जो एक पुराना छकड़ा या लारी ले आए और स्टीयरिंग व्हील पे आप ऐसा एक कोई ड्राइवर बिठा दें जिसे ना बाएं का पता हो ना दाएं का पता हो, और आप कहें यहाँ से तुमने भाई फेरू जाना है, उस बेचारे को चलाना ही नहीं आता, गियर ही नहीं चलाने आते। आपने ऐसी हुकूमत यहाँ बिठा दी है। अब जिन्होंने बिठाई है, मेरी तो इतनी मालूमात नहीं है कि किसने बिठाई है, पर पूछिए जो यहाँ के दानिशवराने कराम हैं कि किसने बिठाई। भाई आपने बिठाई दी है, उनकी बस की बात नहीं है। वो अख्तर मेंगल का आपने जिक्र किया, वो आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कि जी हमारे साथ वादे नहीं हैं। वो अख्तर मेंगल साहब, आप इस दश्त में जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, आपने और आपके वालिद साहब ने, जो बड़े नामवर सियासतदान और सरदार बलूचिस्तान के हैं, सारी उम्र आपने लगा दी, अब तक आपको समझ नहीं आया आप इनकी बातों में क्यों आए थे? आपको 1974-77 का एक्सपीरियंस बलूचिस्तान का नहीं था कि जब इन्होंने सारा वो घेरा तंग किया, अपने अज़ाइम पूरी करने के लिए ये जो है हुकूमत हटाई और आप उसमें हिस्सा बन गए, तो आपको समझ नहीं थी। आज आप रो रहे हैं। अजीब अजीब बातें होती हैं। हमारे साफ़ी साहब, हमारे सारों से नौजवान और मुतहर्रक जो हमारे पैनल के हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था कि इस्लामाबाद के IG हैं वो सिर्फ IG नहीं हैं, वो शायर भी हैं। अब ये जो मुगलिया दरबार के शायर हैं, इनकी बादशाहत में शहबाज गिल का वाक़या हुआ जी। ये जो है साले मोहम्मद का हुआ, आज़म सवाती का हुआ, और साले मोहम्मद के साथ जो किया, पख्तूनों का सारा केस यहाँ पे पाकिस्तान में जो लड़ रहे हैं साफ़ी साहब है। बात समुंदर की हो, वो ट्राइबल एरिया की बात कर देते हैं। साले मोहम्मद पख्तून, उसके साथ जो वो है, वो ये शायर। आइंदा हमसे किसी ने कहा कि फ़लाने थानेदार साहब या DPO साहब या IG साहब शायर भी हैं, तो हम अपने कानों को पकड़ लेंगे। कौन सी बात? वो आपसे आज चीन की वो जो कांग्रेस है, 5 साल कांग्रेस, इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। शी जिनपिंग ने अपने तमाम जो हमनवा नहीं थे सारों को बाहर कर दिया है। मतलब बड़े बड़े फैसले हुए, और यहाँ पे आपने बिठा दिया है एक ऐसा बंदोबस्त, अप्रैल से लेके आज तक ना आपको समझ आ रही है कि हमने आगे जाना है ना पीछे जाना है। पूरी कौमी बहस गुफ्तगू एक शख्स के गिर्द घूम रही है। कुछ इमरान खान के हिमायती हैं और कुछ उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि शायद किसी एनसाइक्लोपीडिया में भी ना मिले, और अभी हमें मौका मिल जाएगा वो जो है वो चीज़ें निकालने का, हमारी भरपूर तशफ़ी जो है वो हो जाएगी। मतलब आप कोई बताएं तो सही ना, आपने कर दिया, वो आगे तो लेकर चले ना। कोई बताएं तो सही कि आगे कल क्या करना है, 3 माह में क्या करना है, 4 माह में क्या करना है। इस्लामाबाद में हमने शायरी पे गुजारा करना है, यहाँ पे हमने बातों पे गुजारा करना है। कोई बता रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब आर्मी हाउस जाया करते थे, डिग्गी में जाया करते थे, कार की डिग्गी में, हमने तो नहीं। फर्जंदे आला जो हैं, इजाजुल हक ने कहा है, जो कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के फर्जंदे अर्जुमंद थे, हैं वो फर्जंदे अर्जुमंद हैं, और इनके मतलब इनका कोई गॉड फादर
جو ہماری یہ معزز رائل فیملی ہے، حال مقیم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن، ان کا کوئی گاڈ فادر ہے تو وہ مرحوم جنرل ضیاء الحق، ان کے فرزند کہہ رہے ہیں کہ ڈگی میں بیٹھ کے کئی دفعہ گئے تھے، تو آج یہ گئے. اور اس تماشے سے کچھ ہمیں اس کا نہیں ہے، جو بھی ہوا آپ نے کیا، جو کیا ٹھیک کیا. آپ نے جو سالم محمد کے ساتھ کیا ٹھیک کیا، فلانوں کے ساتھ کیا ٹھیک کیا، حکومت نکال دی، اور آگے کچھ چلائیں تو صحیح نا، کچھ بتائیں ہمیں. جو ہوا سو ہوا. اب یہ بتائیے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. حکومت کو یہ پتا سلمان صاحب کہ 11 ماہ تک ہم موجود ہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ مسائل سے نکلنا کیسے، کوئی حکمت عملی ہے ان کے پاس؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے. پہلے تو ایک بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی حکومت بٹھا دی گئی ہے، اچھا، میرا خیال یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کون سی حکومت ہے پاکستان کی جو عوام کی تائید اور حمایت سے آئی ہے، اور کون سی حکومت ہے، کون سی حکومتیں ہیں جو بٹھا دی گئی ہیں. پہلے ہم 2018 میں یہاں رونا روتے تھے کہ جی یہ بٹھا دیے گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹھا دیے گئے ہیں. بات یہ کہ اصل کام جو ہے وہ ریئل ایشوز پاکستان کے، یہ بڑا ویلڈ آپ کا کویسچن ہے. اگر آج کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی 11 ماہ ہماری حکومت چلنے دی جائے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی حکومت کے اندر ہوتا ہے نا، جب وہ کشتی ڈولنے لگتی ہے تو وہ کوئی عوام سے رجوع نہیں کرتا. دنیا کی سیاسی تاریخ سب کے سامنے ہے کہ حکومتیں جب دیکھتی ہیں کہ جی معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں رہے تو وہ لوگوں سے رجوع کرتے ہیں. بار بار مجھے تو بات دہراتے شرم آتی ہے کہ جی یہی سلسلہ تو خود آج سے 6 ماہ پہلے تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ کون کہتا تھا کہ جی قبل از وقت الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی تو میں نے 5 سال اور گزارنے ہیں. پھر وہی صاحب کہتے نظر آئے میری حکومت تو ایجنسیاں چلا رہی تھی، میں تو قانون سازی نہیں کر پاتا. وہی غلطی یہ والے بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بات میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ عوام کی تائید و حمایت سے نہیں آئیں گے اور آپ کی حکومت منسلک نہیں ہوگی ریئل ایشوز کے ساتھ تو پاکستان کے اندر مسائل بڑھیں گے. اب یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی 11 ماہ انہیں حکومت کرنی ہے تو 11 ماہ ان کی حکومت کا انحصار عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی پہ ہے. میں ابھی تک یہ بات سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی پہ انحصار ہے کہ 11 ماہ میں کیا وہ پاکستان کے قومی مسائل حل کر لیں گے، کیا وہ پاکستان کے عوام کو یہ جو بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں اس میں ریلیف فراہم کر لیں گے، پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں لگنے والی آگ اس پہ کوئی پانی ڈالے گا. بات یہ کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے بھی ہم یہاں پر یہی رونا روتے تھے کہ جی 73 سال کے اندر دگنی قیمتیں ہو گئیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رہا نہیں نا. پھر وہ مہنگائی کا سلسلہ یہاں سے آگے کی طرف چلا گیا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ ہوا، فلاں کے ساتھ ہوا، ہمارے صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ان کی ناک کے نیچے جو کچھ ہوتا رہا، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اس کے بعد عابد میر کے ساتھ اور بہت سارے تور کے ساتھ، کون اٹھا کے لے کے جاتا تھا؟ اس وقت تو ہمارے نہ انسانیت حرکت میں آئی، نہ انسانی حقوق حرکت میں آئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر اقتدار میں نہیں آئیں گے آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ عام آدمی کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے. آج پاکستان کے اندر کسی سیاستدان نے سنا ہے کہ جی وہ جو سیلاب زدگان تھے لاکھوں کی تعداد میں، کسی نے ان کا پتہ کیا کہ جی ان کے گھر کھانے کو بھی ہے یا نہیں، ان کے سر پہ کوئی چھت کا بندوبست کیا ہے یا نہیں، ان کو ادویات فراہم کیے یا نہیں؟ پاکستان کے ریئل ایشوز یہ ہیں. ہم اصل میں یہاں پر بیٹھ کے نا اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اہل سیاست اپنی سیاست کو منسلک نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کے ایشوز کے ساتھ تو ہمیں تو بیٹھ کے ایشوز کی بات کرنی چاہیے نا. ہم یہاں پر بیٹھ کے کبھی ادھر نمبر بناتے ہیں، کبھی ادھر نمبر بناتے ہیں، تو یہ لوگ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں کر رہے. اس حکومت کو ادراک ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کو ادراک ہے؟ دیکھیں اگر جس کو ادراک نہیں نہ ہوتا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا. 11 اپریل آیا تھا نا، کیا ہوا تھا کہ دوڑ گئے نا جن اتحادیوں کی اختر مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں، MKM کی بات کر رہے ہیں. بھائی کس نے جوڑا تھا؟ میرا یہ کویسچن ہے. آج بتائیں نا کوئی کہ یہ اتحادی کس نے جوڑے تھے، اور ان اتحادیوں کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے قوم کے سامنے. تو بات یہ کہ یا تو پھر آپ میجورٹی لے کے آئیں اور یہ سہارے آپ کو نہ درکار ہوں، کبھی آپ کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ سے ہٹا دیے جاتے ہیں. دیکھیں اگر اختر مینگل بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ بات تو کرتا ہے نا بلوچستان کی. کیا بلوچستان کے اندر احساس محرومی نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر
مسائل بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی کی آگ میں پاکستان جل رہا ہے، کسی کو اس کا ادراک نہیں. اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی اگر حکومت کو ادراک نہیں تو اپوزیشن کو ادراک ہے. آپ نے ایک دفعہ بھی کوئی ایک پریس کانفرنس آج پی ٹی آئی کے سربراہ نے کبھی کی ہو کہ میری 3.5 سالہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے، انہوں نے جو قوم سے وعدے کیے تھے کہ جو ریلیف دینا تھا، جو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانی تھی، جو انتخابی اصلاحات کرنی تھی، جو گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینا تھا، وہ یہی کہہ رہے ہیں جی فلاں چور ہے، جی فلاں ڈاکو ہے. اس طرح معاملات نہیں چل رہے اور اس طرح نہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، نہ ان کی سیاست اجاگر ہونی ہے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اپنی سیاست کو عام آدمی کے مسائل کے ساتھ منسلک نہیں کرے گی، پاکستان میں سیاست کا اور جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ جمہوری تجربہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ملک کو مسائل سے نکالنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. 11 ماہ وہ مانگ رہے ہیں، 11 ماہ میں ملکی مسائل حل ہو جائیں گے؟ ملکی مسائل تو حل کیا ہوں گے، ان کے اپنے مسائل ضرور حل ہو جائیں. کچھ تو ہو گئے ہیں، کچھ اور ہو جائیں گے. بنیادی طور پر جو ہے نا عوام پہ اعتماد کرنا، عوام کا خیال رکھنا، یہ ہماری حکومتوں کا فیشن نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ الیکشن کے وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس وقت موبلائز کرتے ہیں، اس وقت ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس وقت اور بڑی اپیلیں ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اسی پیسے کو پھر بعد میں آپ نے ریکور بھی کرنا ہوتا ہے. تو ہماری پولیٹکس جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اب ہماری حکومتوں کو عوام کی فکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کھڑے نہیں ہوں گے. اچھا، سب سے بڑی تو مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلات ہیں لوگوں کی، لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے کوئی بات کہہ دے. کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کسی سفارش سے، کسی تعلق سے. یہ کلچر ہے نا، ایک کلچر ہوتا ہے کہ آپ ریوولٹ کرتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں. دوسرا کلچر ہوتا ہے کہ آپ چمچہ گیری سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ کام نکلوانا چاہتے ہیں، سفارش سے آپ کام نکلوانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں حکومتوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا. صرف یہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ نہ کہیں موبلائز کر لیں. اچھا، اس کے لیے پھر اپوزیشن لیڈروں کی نعت کا بند رکھا جاتا ہے، وہ کیسز فائل کر دو، یہ کر دو. اور اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگرچہ ماضی میں بھی اپوزیشن کے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں، لیکن اپریل کے بعد جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، آپ سے میں کہتا ہوں آپ ہسٹری کے فیکٹس کو دیکھیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے وزیر اعظم آج تک ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جب وہ عہدے پہ نہیں تھے کتنے کیسز ان کے خلاف فائل ہوئے ہیں، کتنی FIR فائل ہوئی ہیں. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اس حکومت نے بڑے کارنامے سر انجام دے. ان کا سنہرا کارنامہ یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی سابق وزیر اعظم کے خلاف اتنے مقدمے، اتنی انکوائریز اور اتنی FIR فائل نہیں ہوئی جو اس حکومت نے کر دی ہیں. یہ کارنامہ ہے نا. تو اب اس کی وجہ سے آپ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نفرتیں بڑھاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی شخص اقتدار میں ساری عمر نہیں بیٹھتا. ظاہر ہے اقتدار سے تو جانا ہے نا. تو شہباز شریف صاحب کو بھی ایک دن اقتدار سے جانا ہے. تو پھر ہوگا یہ کہ جو حکومت آئے گی وہ ان کو خراب کرے گی. اب یا پہلے بھی خراب ہوتے رہے ہیں، جاری رہے گا. تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے بدنیتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں مذاکرہ کہتے ہیں نا، کانٹیکٹ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ یہ مذاکرات بھی جب آپ کرتے ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کہ درمیانہ راستہ نکالنا ہے، کیونکہ اگر درمیانہ راستہ نکالنا ہے تو دونوں سائڈ کو ایک ایک قدم، دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہم مذاکرات کرتے ہیں دوسرے کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے، کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، کسی طرح ایک کی چھٹی کر دیں، ہمارا بات ہو جائے. درمیانہ راستہ نہیں نکالتے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اقتصادیات ہیں، آج اس وقت یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی فورن اسسٹنس بند ہو جائے یا کم ہو جائے، آپ قرضے نہیں پے کر سکتے. اور آپ کو صرف جو بچت ہے وہ آپ کا جو رینٹیئر رول ہے کہ پیسے دو اور کام کرواؤ. ہم نے ماضی میں یہ کام کیا ہے، پیسے لے کے کام کیا ہے ہم نے دوسری قوموں کا. اور آج بھی لوگ جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں وہ نیگیٹو کیا کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. کہیں اگر اسٹیٹ کولیپس کر گئی تو نیوکلیر ویپنز کا کیا بنے گا؟ پھر یہاں ٹیررزم یہاں نہ صحیح افغانستان کے اندر ہے، یہاں بھی ہمارے یہاں بھی موجود ہے. دوسرا ہے پھر یہ ہے کہ پاپولیشن کی تعداد اتنی ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، چائنا سے آپ لنک ہیں،
آپ ایسٹ ادھر چلے جائیں، افغانستان سینٹرل ایشیا ہے، انڈیا ہے، وہ ایران ہے، تو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بھی آپ کو لوگ کولیپس نہیں ہونے دیتے. لیکن آپ کے پاکستان کے اگر اپنی کارروائی کو دیکھیں، کارکردگی کو دیکھیں، تو اسٹیٹ آف پاکستان ورچولی کولیپس کر چکی ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کورسیو ایپریٹس آف اسٹیٹ موجود ہے. لیکن حکمرانوں کے پاس آخری راستہ عوام ہی ہے نا، عوام کے ووٹوں سے وہ اقتدار میں آتے ہیں. صافی صاحب، جب عوام کو ہی ریلیف نہیں ملے گا، 11 مہینے آپ مانگ رہے ہیں، 11 مہینے آپ نے گزارنے کیسے ہیں؟ کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس عوام کو ریلیف دینے کی؟ جی، حکومت کی حکمت عملی پہ بات کر لیتے، لیکن ایاز صاحب نے جو بات کی اسلام آباد پولیس کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں کر لوں. جو صالح محمد کا کیس یا شہباز گل کا کیس یا اعظم سواتی کا کیس، تو یہ آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہے کہ ہم نے اس میں پولیس کے غلط رویے کے ہر طرح سے مذمت بھی کی، اور کوشش یہی کی ہے کہ ارباب اختیار کو یہ بات پہنچائے ہم کہ ایسا نہ کرے. کل کے واقعے میں بھی آئی جی کے نوٹس پہ جب یہ بات آئی اور ان سے ہم نے ذاتی طور پہ بھی جب ریکویسٹ کی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو کم از کم 2 جو اس میں ملوث ذمہ داران تھے تو ان کے آج بیلٹس اتر چکے ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے. اب اگر جو میں نے پہلی دفعہ کسی پروگرام میں آئی جی کے بارے میں اس کے دانشور ہونے کا جو ایک غلطی کی تھی کہ ان کے جو اکیڈمک ریکارڈ تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پہ کی تھی، تو اب اس سے ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ایک تو شاعری ترک کر دے، دوسرا ہم ان کے نام کے ساتھ پھر آئندہ ڈاکٹر بھی نہیں لکھیں گے. لیکن اگر ایسا ہو، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ان کی شاعری یا ان کے ڈائریکٹریٹ کی ڈگری کے بنیاد پر ان کی دھمکی نہیں دی تھی. اگر ان کے یہ ڈگری نہ بھی ہوتی تو شاید پھر بھی عمران خان صاحب وہ دھمکی دیتے. ہم نے اس تناظر میں اس کی بات کی تھی. بہرحال یہ باتیں ان تک پہنچ بھی جائیں گی اور ہم ان کو بتائیں گے کہ شاعری وغیرہ سے تھوڑا سا اجتناب کرے اور اپنی پولیسنگ پہ زیادہ توجہ دے. ایاز صاحب کی یہ جو ان کی جو احکامات ہے وہ ان تک پہنچ جائیں گے. اب جی یہ بات بتا دیں گے انشاءاللہ ساری باتیں ان کو. اب یہ جو حکومت کے حوالے سے آپ نے جو جی صافی صاحب کنٹینیو کیجئے. جی، جو حکومت کے حوالے سے بات آپ کر رہی ہے، تو حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں زیادہ میرے خیال میں پہلی بھی انہوں نے کوئی اتنا اپنا خون نہیں جلایا، اور آنے والے دنوں میں جو وہ 11 مہینہ گزارنے کی جو وہ باتیں ہو رہی ہے، تو عوام کے درد میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. وہ اپنے ایک ضد میں ایک انا کو پورا کرنے کے لیے اپنی مدت پورا کریں گے، اور اس کے لیے موجودہ جو اتحاد ہے ان کو مزید سیاسی قربانیاں بھی دینی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے بڑوں کو ان کو خوش رکھنا ہوگا، اور ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر والوں کو بھی راضی بازی رکھنا ہوگا. اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ 11 مہینے بھی گزار لیں گے اور شاید 2-3 مہینے اور بھی ان کو مل جائیں گے. تو یہ خان صاحب کے جو فدائین ہے، جو شدائی ہے، یہ خاطر جمع رکھے کہ یہ حکومت اپنی ٹرم ضرور پوری کریں گے. ایسے حالات اس وقت سامنے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے باپ اور باپ کے بڑوں کو خوش بھی رکھ رہی ہے، اور پپی والوں کو بھی اس وقت جو ہے ان کے بھی گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح دراز رہے گا تو مدت بھی پوری ہوگی. البتہ معیشت کا ایک چیلنج ہے اور رہے گا، اور اس کا آغاز پھر ایاز صاحب ناراض ہو جائیں گے. میں کے پی کا پھر ذکر کروں گا، وہاں پہ جو سرکار کی کولیپس ہونے کی بات ہوئی وہ ہونے جائے گی، کیونکہ وہاں پہ آغاز پچھلی دور حکومت سے ہو چکا ہے. یونیورسٹیز کا فنڈ پچھلی دور حکومت سے نہیں تھا، اور اب بھی کے پی میں جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اور 25 سال کی مدت پوری کر کے بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمین اپنی ملازمتیں چھوڑ رہی ہے. اس لیے کے پی کی صوبائی حکومت نے اب 25 سال کے ساتھ 55 سال کی عمر کی شرط بھی عائد کر دی تاکہ ملازمین ملازمتیں نہ چھوڑے. تو یہ سلسلہ صوبوں سے ہوتا ہوا وفاق ضرور آئے گا، اور یہ جو معیشت کا اژدہا ہے یہ صوبائی حکومتوں کو نگلنے لگا ہے، اور خدا نہ خواستہ صورتحال یہی رہی تو وفاقی حکومت کو بھی نگل جائے گی. اب خان صاحب کا مسئلہ یہی ہے کہ عوام کو خوش رکھنا ضروری ہے. عوام کو خوش رکھیں گے تو آئندہ انتخابات میں عوام آپ کو ووٹ دیں گے. اس کے لیے اناؤں کی جنگ سے باہر نکلنا ہوگا، سیاستدانوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایک دوسرے کی ذات کا منکر ہو جانا سیاست کے لیے باعث خیر نہیں ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जेल में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि लोग बाहर ना निकलें। उनका ये मानना है कि इससे लॉन्ग मार्च को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ तैयार किया या सब उन्होंने कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ लॉन्ग मार्च का, और इस दफ़ा मुख्तलिफ तरीके का लॉन्ग मार्च होगा। आपको लगता है कि इस्लामाबाद को एक बार फिर फेस करना पड़ेगा मार्च? अगर एक्सपर्ट हैं तो मई 25 वाला फिर तजर्बा दोहराए ने, कुछ और करें, कुछ औरों की सुन लें, कुछ और करें, पता नहीं। ये मैंने कल भी कहा था, ये फोर्स नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि आप वो कर दें, क्योंकि इस हुकूमत के पीछे इदारे खड़े हैं, मुल्की इदारे खड़े हैं, और जहाँ पे इदारे खड़े हो, ख़ास करके हमारे जैसे मुल्क में, उनसे आप टकराव नहीं ले सकते। ठीक। दे हैव टू बी, जो हमारे इदारे हैं वो भी हल का एक हिस्सा होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप अपने मुल्क में सियासत करें और वो बाहर हों, ये नामुमकिन है। और जब इमरान खान ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे आदमियों को हक नहीं होना चाहिए जी। आर्मी चीफ अपॉइंट करने का, और इलेक्शन तक बेशक यही रहें, मतलब उन्होंने तो फिर अपनी तरफ से वो एक्सटेंशन दे एक्सटेंशन का लफ्ज़ वो ख़तरनाक है, तो ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं देना चाहिए, उसको दबा के ही रखना चाहिए। तो वो आप नहीं कर सकते ऐसे। और जाहिर है आप ऐसे मार्च करते हैं तो सामने फेडरल जो फोर्सेस हैं, पुलिस, कांस्टेबल, लेकिन पीछे कौन खड़ा है वो सबको पता है। आपको लगता है कि मार्च नहीं होगा? नहीं, ऐसे नहीं है, पर सिर्फ बात ये है कि उन पे ओनस है, ये जिनका हम जिक्र इशारे किनारों पे कर रहे हैं, उन पे ओनस है कि बताएं ना फिर सोल्यूशन क्या है। इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करते, वो घर बैठे रहते हैं। पीटीआई के वर्कर्स ने, आपसे मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे, ये बात है ना, दैट इज द क्वेश्चन। सिर्फ मैशत की बात नहीं, ये चल नहीं रही, ये लग नहीं रही, ये जो है। अब बीच में हम ब्रेक में तरदीद आ गई, ओ जी वो डिग्गी में नहीं बैठे थे, इजाज़ुल हक ने वो कर दिए, तो फ्रंट सीट पे बैठते थे, बैक सीट पे बैठते थे। वो जो गए थे सऊदी अरब, तो हमने कोई मुआहदा नहीं किया, एक वो सऊदी शहजादे को आना पड़ा जो उनका इंटेलिजेंस चीफ था, मतलब उनकी आईएसआई का हेड था। उसने कहा जी ये मुआहदा है। जैसे हमारी अजीज़म जो है मरियम, दूसरी मरियम जो है, मरियम नवाज जो है, वो जो है लंदन छोड़ के मेरे तो पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, तो कोई हमें कम अज़ कम हमारी मालूमात में इतना तो करते। वो जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और बाकी जायदादें, महकमा माल जो वहाँ का महकमा माल है, उनके कागजात में मिल्कियत किसकी है कोई हमें बता तो दें। तो ये जो है ना, तरदीद आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ये ऐसी चीज़ हमें आप प्लीज़ बताएं। इमरान खान बुरा है, ज़रब दे दें, बुराई से मतलब 100 की ज़रब भी दे दें, और भाई आप बताएं तो इस मुल्क का आपने करना क्या है? खलवाड़ी रहना है या कुछ आगे चलना है हमने? ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं सलमान साहब के बार बार खदशा जाहिर कर रहे हैं खान साहब कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। क्या हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए, एक तो वो जो याद साहब बार बार कह रहे हैं कि जी वजाहत आ गई, तो अखलाकी तौर पे मैं तो पाबंद हो गया कि इजाज़ुल हक साहब का मैसेज आया है कि मैंने वो अल्फाज इस तरह नहीं किए और वापस ले लिए। मेरा ख्याल अगर कहे होते तो उन्हें खड़े रहना चाहिए था। दूसरी बात है, वो जो उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च के एक्सपर्ट हैं, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि वो जिस लॉन्ग मार्च के एक्सपर्ट थे, ये अब लॉन्ग मार्च वैसे नहीं है। जैसे अभी कहा गया ना कि 25 मई, ये तो मानते हैं ना कि 25 मई को वो नहीं वहाँ पर पहुँच सके, और जो सूरत हाल बनाना चाहते थे इस्लामाबाद में नहीं तारी हो चुकी। अब ये फ़र्क लोगों के सामने आना चाहिए कि जिस लॉन्ग मार्च के आप एक्सपर्ट थे, वो फोर्सेज अब आपके साथ नहीं हैं, इसलिए कि उन फोर्सेज को देखिए, आप हुकूमत को टारगेट करें, आप हुकूमत को भी टारगेट कर रहे हैं, आप फोर्सेस को भी टारगेट कर रहे हैं, आप अदारों को भी टारगेट कर रहे हैं। पहले आप अपना ये बता दें कि आपकी इस लॉन्ग मार्च का एक टारगेट कौन है। अगर तो हुकूमत है तो फिर हुकूमत को ज़रूर निपटना चाहिए। बात ये कि लॉन्ग मार्च वो कर किस मकसद के लिए रहे हैं। पहले उन्होंने ये बात कही कि जी आम इंतखाबात, फिर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री को इशू बनाया। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसे नहीं हुआ।
تو بات یہ کہ یہ تو ایک خالصتاً آئینی طریقہ کار ہے، یہ اختیار آپ کو کس طرح دیا جا سکتا ہے اور ایک کس حیثیت سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے فیصلے کریں؟ جب آپ فیصلے کر رہے تھے آپ تو پورے پاکستان کو بتا رہے تھے کہ جی ون پیج کی گردان ہم نے اس سے پہلے سیاسی تاریخ میں نہیں سنی، اور اس ون پیج کے نزدیک میں آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا تھا کہ اس ون پیج کے نتیجے میں ملک کے اندر استحکام آنا چاہیے تھا، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آنا چاہیے تھا، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تھا، گورننس بہتر ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے تو پاکستان کی معیشت اٹھا کے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی، آپ نے اسٹیٹ بینک ان کے ہاتھ دے دیا اور ان کو کہا کہ آپ فیصلے کر لیں، بجلی کے فیصلے، گیس کے فیصلے، پیٹرولیم کے فیصلے، اور اس کے بعد چھری چلنا شروع ہوئی ہے جو آج تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ لانگ مارچ کرنا ان کا استحقاق ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ، پھر چکوال، جیلم، اٹک اور پنڈی سے لوگ ضرور نکلنے چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے الیکشن میں آپ کے ساتھ وزن ڈالا تھا، چونکہ ہمیں یہاں بتایا گیا تھا 25 مئی کے حوالے سے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ملی۔ دیکھیں پہلے ٹرانسپورٹ کہیں اور سے ملا کرتی تھی، اب اپنی ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑے گا، یہ ان کا جمہوری حق ہے، کریں وہ ضرور، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ پریشر بڑھا چکے ہیں اور پاکستان کی ایک مقبول لیڈرشپ کے طور پہ انہیں چاہیے کہ اس پریشر کو پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کریں، اور اسے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک انتخاب لیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں سے بھی بات نہیں کرنی، فلاں سے بھی بات کر دی اور چوری چھپے بات کر دی ہے، تو چوری چھپے چور دروازے اب نہیں کھلنے والے۔ بات یہ کہ چور دروازوں سے آنے والی حکومتیں جو ہیں ان کے پاؤں نہیں لگتے، ماضی کی ہو یا آج کی ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے خان صاحب کے پاس ایک لانگ مارچ ہی آپشن بچا ہے اور یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ کا آپشن فی الحال استعمال نہیں کرنا چاہیے، اچھا، اور کیونکہ اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں کئی جو ٹائم کی وجہ سے نہیں مینشن ہو سکتی، ورنہ میں بتا دوں آپ کو۔ اس وقت جو انہیں فوکس کرنا چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کا کیس ہائی کورٹ میں جائے گا کل سے منڈے سے، اس کی طرف توجہ دیں۔ ایک لیگل بیٹل وہ فائٹ کر رہے ہیں، لیگل بیٹل کو فائٹ کریں۔ اور نمبر 2، وہ اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، کم از کم میڈیا سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی اس پاپولیرٹی کو قائم رکھیں اور اس کو ڈیمنسٹریٹ کرتے رہیں کہ انہیں پاپولیرٹی حاصل ہے، وہ کریں۔ تیسرا کام جو ان کو کرنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں چل رہا ہے نا کہ گورنمنٹ والے ان کا برائی کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ والوں کی برائی کرتے ہیں، عقل کی بات کوئی نہیں کر رہا، وہ ان کو چاہیے کہ ان کے پاس اچھے قابل لوگ موجود ہیں، وہ موجودہ پرابلمز جو ہیں خاص کے اقتصادی پرابلمز ہیں اس کا کوئی متبادل حل پیش کریں، ایک فریم ورک دیں کہ وہ اس کو ان مسائل کو اس طرح حل کرنا چاہیے۔ ان کے پاس اچھے تجربے کار لوگ ہیں، تو کوئی کانکریٹ پرپوزلز دیں تاکہ معاملات کو کس طریقے سے بہتر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس طرف جو ہے ان کو توجہ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پہ جو پریشر بلڈ کرنا ہے اس کا طریقہ وہ یہی ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے ان کو پارٹی کو آرگنائز کر کے ان سے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کروائیں، وقتاً فوقتاً، لاہور کی لاہور میں، کراچی میں۔ اس وقت ایک لانگ اچھا مارچ کا فیصلہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد میں غور کرنا صاحب آپ کو چاہیے۔ کیا لگتا ہے خان صاحب کا فوکس اس وقت کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اپنی نااہلی ختم کروانا، عوام کو کوئی متبادل پلان دیں، یا پھر لانگ مارچ؟ دیکھیے لانگ مارچ سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، جس طرح فاضل ساتھیوں نے کہا کہ جب تک ادارے پشت پہ نہ ہو تو یہاں پہ نہ حکومت کی جا سکتی ہے نہ اپوزیشن کی جا سکتی، تو لانگ مارچ تو ٹوٹلی اداروں پہ انحصار کر کے ہی ایک بڑا لانگ مارچ یا بڑا دھرنا دیا جا سکتا ہے۔ وہ خان صاحب اگر ماضی میں ایسا کر چکے ہیں تو وہ کن لوگوں کی ایما پہ کیا ہے اس کی میرے خیال میں یہاں پہ وہ بات دہرانے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو اس وقت جو جس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ اپنے کیسز کے حوالے سے انہیں سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ یہ صرف توشہ خانہ ریفرنس نہیں ہے، اس کے بعد بھی کئی کیسز منہ کھولے کھڑے ہیں اور پلان تو یہی ہے کہ خان صاحب کو جیل بھجوانا ہے۔ اب اس کو کوئی مانے یا نہیں مانے باقی ساری کہانیاں ہے۔ دوسری درجے کی قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ بھی اس بات کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دوسرے درجے کی جو قیادت میں بیشتر لوگ جو ہے وہ مقتدر قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ مگر مچ کے آنسو ضرور بہائیں گے، وہ واویلا بھی کریں گے، لیکن
خان صاحب اگر جیل چلے گئے تو اس میں پی ٹی آئی کی دوسرے درجے کی قیادت کی بھی وہ فائدہ ہے، اور اس میں جو ادارے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کی جو خواہش لیے دل میں بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی منشا ہے۔ پوری گیم جو ہے اسی کے لیے بنا ہے، باقی لانگ مارچ کرنا، پھر حکومت کے 11 مہینے پورے ہونا نہ ہونا، معیشت کا ادھر جانا ادھر جانا، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں۔ اور خان صاحب کو ایک بات تو 3 دن پہلے انہیں اس بات کا اب ادراک ہونا چاہیے کہ خان صاحب کسی کے لیے بھی ریڈ لائن نہیں ہے۔ جو کہتے تھے کہ خان صاحب ہمارے ریڈ لائن ہیں، تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ بڑک مار کہاں ہے جو خان صاحب کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ خان کے لیے آگ لگ جائے گی اور پورا ملک بند ہو جائے گا؟ جب اتنے بڑے فیصلے کے بعد ملک بند نہیں ہوا تو لانگ مارچ سے پہلے کیا ہونے والا ہے کہ خان صاحب کے لیے ہمدردیاں بڑھ جائیں گی؟ میرے خیال میں اب خان صاحب کو زمینی حقائق کا ادراک کر کے وہی سیاست کرنی ہوگی جتنی ان کو سپیس دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے حدود سے آگے بڑھیں گے تو ان کی جو موجودہ سیاست جو زیر دباؤ ہے، یہ زیر دباؤ سیاست بھی رک جائے گی۔ نواز شریف صاحب نے صرف یہی کہا تھا کہ ہاؤس ان آرڈر کرے، اپنے گھر کو جو ہے وہ ٹھیک کرے، ان کی سزا آج تک وہ لندن میں بھگت رہے۔ اور خان صاحب نے تو ایک مقتدر قوت کو یا ایک شخصیت کو متنازع نہیں کیا ہے، اس نے تو پورے کیپ کو متنازع کیا ہے۔ تو خان صاحب کی سزا اتنی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اگر خان صاحب کے پاس آخری آپشن لانگ مارچ ہے تو انہیں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب ہم آئیں تو سیاست میں کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہو۔ اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔